सोए हो, मौत का इंतजार करो। ऐसे हालात में एक आशिक सादिक अगर किसी को पुकारता है, वो दरे मुस्तफा को पुकारता है। फिर शरफुद्दीन बूसीरी का कलम उठा और रोते रोते दुहाई देते हुए यूं कहा, अमिन तज़क्कुरी जीरानिन बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ कादिमतिन औ अवमदल बर्क़ु फ़ि ज़लमाइ मिन इज़मी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिक इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीना यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनाकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिबी वल्तुफ़ बिअब्दिक फ़िद्दारैनि इन्न लहु सब्रन मता तदउहुल अहवालु वन्हज़िमी व अदल्लि सुहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबी बिल मुख्तारी कल लममी। और उसके बाद पुकार कर बूसीरी ने कहा था, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। 170 अशार लिखे थे, 170 अशार मेरे मुस्तफ़ा को पुकार ही रहे हैं। तर्जुमा करने का वक्त नहीं है, जिसमें एक आशिक तड़पता हुआ जब मेरे नबी को पुकारता है, उस पुकार में एक अजब सा दर्द होता है, एक अजब सी कैफियत होती है। आका को उन्होंने पुकार कर कहा था, जी सलम पड़ोस में रहने वालों का दर्द सुनने वाले ऐ नबी पाक, आपका गुलाम बड़ी देर से आंखों से आंसू बहाता है, क्या ये आंसू अब तक मदीने नहीं पहुंचे हैं? क्या मेरे दरबार मुस्तफा में अब तक नहीं पहुंचे हैं? जब तलब के साथ आशिक सादिक ने पुकारा, अब कमाल की बात तो सुने, इसका जो कसीदे का पहला शेर है, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, ये आधा ही मिसरा था, कंप्लीट नहीं हो सका, बाकी पूरा कसीदा हो गया, पहला शेर मुकम्मल नहीं हुआ। शायर लोग जानते हैं कि सबसे पहले शेर में पहला ही शेर लिखा जाता है और उसी के वजन पर सारे अशार लिखे जाते हैं, लेकिन ये कमाल का कसीदा है, पहला मिसरा मुकम्मल नहीं हुआ, बाकी का कसीदा मुकम्मल हो गया। इसी असना में रोते रोते सो गए, आंखों के आंसू इतने थे कि बिस्तर नरम हो चुका था। और जब रात आधी गुजर गई, ख्वाब में वो ताजदार मदीना तशरीफ लाते हैं, अनीसे बेकसा तशरीफ लाते हैं, चारा साजे दर्द मंदा तशरीफ लाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आते ही कहते हैं, ऐ बूसीरी तूने हमें याद किया था, तूने हमें पुकारा था। अब टूट कर रोने लगे वो शरफुद्दीन बूसीरी। और उसके बाद मेरे मुस्तफा ने कहा, ऐ बूसीरी वो कसीदा तो सुनाओ जो तुमने रात में लिखा है। जब वो सुनाने लगे, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, अटक गए, एक ही तो मिसरा हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ, 2 बार 3 बार पढ़ा, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। तो मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा कर कहा, बूसीरी आधा मिसरा तेरी तरफ से, आधा मेरी तरफ से, अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उस कसीदे को मेरे मुस्तफा ने मुकम्मल किया और उसके बाद सुनने के बाद उनके जिस्म पर हाथ फेरा और उठाकर अपनी चादर भी उन्हें अता की। कहा, शरफुद्दीन तेरे इस कसीदे से हमें खुशी हुई है। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, ख्वाब की बात ख्वाब में है, लोग आज भी ख्वाब देखते हैं, सुबह देखो तो वहीं रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया अलग ही होती है, लेकिन मुस्तफा को देखने वाले ख्वाब हकीकत से कहीं और बुलंद होते हैं। जब नींद बेदार हुई, आंख खुली, शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, मैंने उठने की कोशिश की तो देखा हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत है, न लकवा है न फालिज है, जिस्म सलामत है। मैं खड़ा हुआ और मुझे मेरे घर के अंदर खुशबुएं महसूस होने लगी, हर तरफ से एक अजीब सी महक आने लगी। और इतना ही नहीं, इमाम शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, अब मुझे रात का ख्वाब याद आने लगा, मुस्तफा करीम तशरीफ लाए थे, जिस्म पर हाथ फेरा था और मुझसे कसीदा सुनकर चादर अता की थी। अब उन्होंने बिस्तर में देखा तो अता की हुई चादर भी मौजूद थी, वादा की हुई चादर भी मौजूद थी। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। शरफुद्दीन बूसीरी को मेरे मुस्तफा कब अता कर रहे हैं? जालिमों सुनो, जो मेरे नबी पाक की अता का इनकार करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, शरफुद्दीन बूसीरी ज़माने रसूल के नहीं है, ज़माने सहाबा के भी नहीं है, ज़माने ताबईन के भी नहीं है, मेरे
مصطفیٰ کے انتقال کے 700 سال بعد کے ہیں، جب وہ محمد عربی 700 سال بعد اپنے ایک عاشق صادق کے خواب میں جا کر ان کے آئے ہوئے جسم کے لقبے کو صحیح کر سکتے ہیں، تو میرے عزیزوں آج ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے، آج ہم مدد کے لیے کیوں نہیں پکار سکتے اے محمد عربی، اے تاجدار مدینہ، آج تمہاری امت پر پھر سے لقوہ آ چکا ہے، فالج کا اثر ہے، سوچ و بچار پر لقوہ ہے، عمل پر لقوہ ہے اور فکروں پر لقوہ آیا ہے۔ میرے عزیزوں اس لقوے اور فالج کا ایک علاج ہے، لگاؤ آواز اسی تاجدار مدینہ کو جو ہاتھ لگا کر کے بھی لوگوں کو صحیح سلامت کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ عطائے مصطفیٰ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لوگوں نے آج ہو سکتا ہے یہ محسوس کرنا چھوڑ دیا کہ ہمارا کون ہے، ہمارا کون ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، سچ بتاؤں، کبھی کبھار آپ کو مایوس کیا جاتا ہے، مایوس کیا جاتا ہے، مسلمانوں تمہارا کون ہے؟ صحیح معنوں میں تو کوئی لیڈر بھی نہیں ملتا، کوئی تمہارے پاس بڑی طاقتیں نہیں ہیں، تمہارے پاس سیاسی شعور رکھنے والے نہیں، تمہارا مستقبل کا فیصلہ کرنے والے نہیں۔ میرے عزیزوں یہ آج ہی نہیں ہر زمانے میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا، لیکن ایک بات میں بتاؤں، تاریخ کی جھروکوں میں جاؤ، انصار اور مہاجرین دو جماعتیں صحابہ کی، بڑی پیاری بات، اگر اس پر یقین ہو گیا تو آپ پوری زندگی شوق سے گزار لو۔ کیا ہے وہ چیز؟ انصار اور مہاجرین۔ انصار ان صحابہ کو کہتے جو مدینے میں رہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انہوں نے سپورٹ کیا تھا جب حضور تشریف لائے تھے، وہ مدینے کے صحابہ تھے۔ اور مہاجرین ان صحابہ کو کہتے ہیں جو ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے۔ دونوں کو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ ایک غزوے سے واپس آنے کے بعد، ایک جنگ سے واپس آنے کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے صحابہ میں تقسیم کیا جاتا تھا، جو بھی جہاد میں گئے سب کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث سے میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ اکرام میں وہ مال برابر تقسیم کیا جاتا، لیکن اس بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال تقسیم کیا تو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا، اور مدینے کے انصار جو صحابہ تھے ان کو کم مال ملا، مال کم گیا۔ مہاجرین کو مال زیادہ ملا، انصار کو مال کم ملا۔ یہ مال ایسا ہے کہ لوگوں میں چیمے گوئیاں شروع ہو ہی جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام میں یہ باتیں آ گئی، کچھ لوگ بولنے لگے مدینے میں کہ رسول اللہ نے اپنے گاؤں والوں کو زیادہ دے دیا، ہم مدینے والوں کو کم کر دیا۔ یہ باتیں پھیلنے لگی، جگہ جگہ جب باتیں پھیلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ انصار میں ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ آپ نے مہاجرین کو تھوڑا مال زیادہ تقسیم کیا ہے اور انصار کو کم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار صحابہ کو بلایا۔ میری غرض کیا ہے سنو، میں کس وجہ سے اس بات کو، اس حدیث کو ذکر کر رہا ہوں۔ سارے انصار کو ایک ٹیلے پر جمع کیا اور ان سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ میں نے مکہ والوں کو مال زیادہ دے دیا، تم کو کم کیا۔ انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اس میں حضرت سعد ابن ابی عبادہ تھے، انہوں نے کہا ہاں میرے آقا، ایسی باتیں انصار میں چل رہی ہیں، مدینے میں چل رہی۔ اب سنو میرے عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمال محبت میں آ گئے اور انصار کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے انصار، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ تمہارے پاس آج جو ایمان کی دولت ہے اللہ نے وہ میری بدولت عطا کیا؟ جب میں آیا تھا تم گمراہ تھے، اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ایمان آپ کی بدولت ملا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھگڑوں میں رہتے تھے، ایک دوسرے کے قتل کے خواہاں ہوتے تھے، اللہ نے میری بدولت تمہیں امن کی زندگی دی۔ انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم آج بھائی بھائی ہیں، وہ آپ کی بدولت۔ سارے سوالات کے بعد جو مین نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، جو مجھے عرض کرنا تھا، سنو، میرے آقا فرماتے اے انصار، یہ نئے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کا یہاں کچھ تھا نہیں، میں نے ان کو مال تھوڑا زیادہ دے دیا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں
کہ وہ ساری دنیا لے جائیں اور تم اللہ کے محمد کو لے جاؤ، تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. مکہ والے مہاجرین سارا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. انصار صحابہ کہتے ہیں ہم میں اتنا جوش آیا، اتنا جوش آیا کہ خوشی کے مارے لوگ رونے لگ گئے، ان کی داڑیاں بھیگ گئی. کہا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کا رسول ہمارے پاس ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن یہ میسج دیا، دنیا اگر تم سے روٹتی ہے، دوسروں کے پاس جاتی ہے تو جانے دو، تم ہمیشہ اس بات کا فخر کرنا ان کے پاس ساری دولت ہے لیکن تاجدار مدینہ ہمارے پاس ہے. حضور کی محبت کی سب سے بڑی دولت ہے میاں آپ کے پاس. اگر یہ احساس بھی ہو، شوق سے جیو گے، خوشی سے جیو گے. آپ یہ نہ دیکھنا کہ کتنے لیڈر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کتنی سیاست ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، کتنے پیسے والے ہمارے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوگا. قارون، فرعون، شداد، حامان سب کھڑے ہو گئے لیکن ہوا تو کچھ نہیں. ہاں اتنا فخر کر سکتے ہو کہ رسول پاک کا ایک ادنا غلام بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہو، تمہاری زندگی کامیاب، زندگی کامیاب. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کی بات میں اس لیے کر رہا تھا کہ شاید یہ سوچنا امت نے بند کر دیا. اکثریت کی بات کر رہا ہوں، نوجوانوں نے، کہ اب ہمارا اس دربار سے کیا ہو سکتا ہے، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ تم امت اسی دربار کی ہو، اسی رسول کے غلام ہو. اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات سکھائی. کیسے سکھایا؟ گنہگار ہے جیسے بھی ہے تیسے بھی ہے تو اسی نبی کے نا. تو جب یاد آئے تو یوں عرض کرنا، بد ہے تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے. یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے. ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ تم سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ، تم سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یا رسول اللہ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں دو. اس نبی پاک کی ذات ہی ایسی اعلیٰ ہے کہ وہ اپنی امت کو آوارہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اپنی امت کو یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس نبی پاک تک ہماری خبریں نہیں پہنچائی جاتی؟ ہر جمعرات ہمارے احوال پہنچائے جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ہر شب جمعہ، جمعرات جیسی آتی ہے، فرشتے پوری امت کے احوال لے کر کے آتے ہیں. اور حضور فرماتے میں ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں. تمہارے ہفتے بھر کے کام حضور تک پہنچائے جاتے ہیں، لیکن آج بھی جانتے، آج بھی 14 صدیاں گزر گئی میرے آقا کو اپنی قبر پاک میں جا کر، لیکن بزرگوں نے فرمایا جب وہ اپنے امت کے برے حال سنتے ہیں فرشتوں سے کہ فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، میرے آقا غم کی حالت میں آتے ہیں. حضور کو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اس امتی کے لیے. اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میرے آقا کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اے مسلمانوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے؟ ہر ہفتے ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں. میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے تاش کے پتے، شراب کی بوتلوں پر اپنی زندگیاں آباد کرنی شروع کر دی، رات کی تنہائی میں گندے فلمیں اور پوری رات بھر عیاشی میں بے پناہ آج لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی میں دیکھ رہا ہوں. آپ کو اندازہ ہے، آپ کہیں نکڑ پر بیٹھ کر کے گندے کام کر رہے تھے، کسی نے آ کر کہا بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے، تیرے باپ کو بتا دوں؟ آپ اس کے ہاتھ پکڑ لیں گے، بھیا معاف کر دینا، ابا کو مت بتا دینا، میری ماں کو مت بتانا، باپ کو مت بتانا. تمہیں اتنا احساس ہے باپ کو بتاؤں گا تو تکلیف اس کو زیادہ ہو جائے گی. میرے عزیزوں، جب فرشتے تمہارے برے اعمال نبی کو پہنچا رہے ہوں گے، حضور کو بتا رہے ہوں گے، میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا محسوس فرماتے ہوں گے تمہارے متعلق؟ جو قبر میں جانے کے وقت بھی رب حبلی امتی کہتے رہے، اور اپنے رات کی دعاؤں میں تمہاری بخشش کا سوال کرتے رہے، اور معراج کے وقت میں بھی اپنے رب سے تمہاری بخشش کا سوال کرتے رہے. اس امت کو آج اس حالت میں دیکھ کر مجھے بھی درد ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کب تک ہم
تکلیف والے ہی اعمال پیش کرتے رہیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے عمل کب تک کرتے رہیں گے؟ عزیزان گرامی وقار، میں ایک بات عرض کروں آپ کو، وہ اتنے غیرت مند اور مہمان نواز رسول ہے ہمارے کہ کبھی کسی کو مایوس اور نا امید نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں ایک بار مدینے پہنچا، میرے پورے پیسے ختم ہو گئے تھے، پیسے کچھ بھی تھے نہیں، اور بھوک اتنی شدت کی لگی تھی، مانگوں تو کس سے مانگوں، شرم و حیا بھی تھی، بھوک لگی تھی، میں مدینے میں کچھ خرید کر کھانے جیسی کیفیت میں نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی گرمی تھی، مسجد نبوی میں آیا، منبر کے سامنے، حضور کا جو منبر ہے، منبر کے قریب میں خالی تھا، تو میں وہاں بیٹھا، حضور کی طرف توجہ کی اور کہا یا رسول اللہ بھوکا ہوں لیکن آپ ہی کا مہمان ہوں، پیسے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اب میں یہاں مدینے میں آ کر کسی اور سے سوال کروں تو مجھے زیب بھی نہیں دیتا، بادشاہ کے دربار میں آ کر کسی غلام سے پوچھا جائے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک کہتے میں سو گیا، میرے خواب میں میرے آقا تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں شہد اور ایک ہاتھ میں روٹی لے کر آئے، کہا ابن مبارک تو ہمارے شہر کا مہمان ہے، یہ لے، یہ میٹھی غذا ہے، کھا لے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں روٹی کو شہد میں لگا کر کھاتا رہا، خواب میں، نیند میں کھاتا رہا، مزے لے کر کھا رہا تھا، اتنی مٹھاس اور اتنی لذت اس غذا میں تھی، نرم ملائم روٹی تھی اور شہد کمال کا میٹھا۔ لیکن اچانک عصر کی اذان ہونے لگی اور کسی نے مجھے پیر کھینچ کر کے اٹھا دیا کہ عصر کا وقت ہو چکا، اذان ہو رہی ہے اور تو یہاں مسجد میں سویا پڑا ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں جھٹکے سے اٹھا تو دیکھا میرے ہاتھ میں ابھی آدھی روٹی اور شہد باقی بھی تھا۔ وہ اگر نوازنے پر آئے تو صرف خوابوں میں نہیں، حقیقت میں نوازتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسے کیا نہیں ملا۔ امام ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مکہ مکرمہ کا ایک ایسا شخص تھا جس کی لوگ بڑی عزت کرتے تھے، لیکن اس کا انتقال ہوا تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا، چہرہ بگڑ گیا۔ بیٹے نے، جوان بیٹے نے جب دیکھا باپ کا چہرہ بگڑا ہے، اس نے جلدی سے کواڑ لگا دیا، دروازہ بند کر دیا، کہا کوئی میرے باپ کی لاش دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ اور اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مرے ہوئے آدمی کا چہرہ جب بگڑ جائے، چادر ڈال دیا، چھپا دیا، گھر والوں کو سمجھایا کہ کسی کو بتانا مت، اور پھر روتے روتے بیٹھا رہا۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ گھر میں یہ گڑھا کھودوں گا، یہی اپنے باپ کو دفن کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر لوگوں کو بلاؤں گا لوگ دیکھیں گے، بات بڑھتی جائے، اتنا بھیانک چہرہ بنا ہے، بگڑ گیا ہے موت کے بعد۔ مسلمانوں اس بات سے ڈرو، اللہ کا غضب ہوگا تو چہرے پھیر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ 1000 گناہوں کے بعد بھی وہ پردہ ڈالتا ہے اور امت مصطفیٰ کو ذلیل اور شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ لیکن کبھی کبھار مولا تعالیٰ کا غضب ہو گیا تو چہرے قبلے سے بھی پھیر دیے جاتے ہیں اور مسخ کر دیے جاتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ جب ایسی کیفیت ہوئی، اب اس کے بیٹے نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے یہیں دفن کر دیا جائے گا، گاڑ دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک میرے گھر کے پیچھے والے دروازے کی چٹخنی گری اور دروازہ کھلا، ایک بزرگ میرے گھر میں داخل ہوا، چہرے پر چادر اور وہ سفید لباس میں تھے، سیدھے وہ میرے باپ کی لاش کے پاس آئے، چادر ہٹایا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر رکے رہے، کچھ کہتے رہے، اس کے بعد چادر اڑا دی اور میرے پاس آیا، کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ کہا آپ نے دیکھ تو لیا، میرے باپ کا چہرہ موت کے بعد بدل گیا ہے، پتہ نہیں اب میں کیسے لوگوں کو بتاتا، اور آپ اس طرف کہاں سے آ گئے مجھے پتہ نہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ سر بھی نہیں اٹھایا اور بولتا چلا گیا۔ آنے والے بزرگ نے کہا اے بچے اٹھ کر دیکھ، تیرے باپ کا چہرہ صحیح سلامت ہی تو ہے۔ وہ نوجوان کہتا میں اٹھ کر کے اب کی بار چادر ہٹایا تو دیکھا میرے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا، خوبصورت ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فخر کے ساتھ یہ رقص کرنے لگ گیا، اب تو میں فخر سے لوگوں کو بلاؤں گا، جنازہ اٹھاؤں گا، غسل و کفن بھی کروں گا، دفن بھی شان سے ہوگا،
یہ کہتا رہا۔ اتنے عرصے میں وہ بزرگ پیچھے کی طرف نکل گئے، وہ دروازے تک پہنچے، یہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اے آنے والے، آپ اللہ کے فرشتے ہیں یا کوئی بزرگ ہیں، یا کس طرح سے آپ نے میرے باپ کے چہرے کو صحیح کر دیا؟ آپ کی دعا کی بدولت اللہ نے اسے صحیح کر دیا۔ وہ آنے والے بزرگ پلٹتے اور کہتے ہیں انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں نے تیرے باپ کے لیے جو کیا ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس نوجوان بچے سے کہنے لگے تیرا باپ اس کا کوئی ایک ایسا گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کی صورت میں یہ نازل کیا۔ لیکن جانتے ہو تیرے باپ کی ایک اچھی ادا تھی، ایک اچھا عمل تھا، ایک اچھا عمل یہ تھا کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پہ درود نہیں پڑتا۔ ہر رات کو اس کا معمول تھا جب تک یہ 100 بار مجھ پہ درود نہیں بھیجتا سوتا نہیں تھا۔ اور اس کا درود جو فرشتہ مجھ تک پہنچاتا تھا، آج وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور کہا غضب ہو گیا یا رسول اللہ، جو ہر رات جس کے درود میں آپ تک پہنچاتا تھا اس کا انتقال ہوا، اور مولا غضبناک ہے، ناراض ہے، اس کے چہرے کو مولا نے بدل دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے یہ سنتے ہی فرشتے سے اپنی قبر سے تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا، بگڑا ہوا پایا، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا کریم تیرے حبیب پر درود پڑھنے والے کا چہرہ اگر سلامت نہ رہا تو دنیا پھر تانا دے گی درود پڑھنے والوں کو۔ مولا کریم نے میری سفارش پر اس بندے کے چہرے کو پھر سے پاک و صاف کیا ہے، چاند جیسا چمکتا ہوا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس واقعے کو بھی جنہوں نے نقل کیا وہ حضور پاک کی وفات کے 400 سال بعد کی ہے۔ آج بھی وہ میرے آقا مدد کرتے ہیں، امت کی دستگیری کرتے ہیں۔ شرط اتنی ہی ہے کہ پکارو تو درد سے پکارو، ایمان کے ساتھ تو پکارو، ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو، اگر اس مصطفیٰ نے تمہارا ہاتھ نہ تھاما تو پھر پوچھنا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں رؤوف و رحیم بھی بنایا ہے اور انہیں مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یوں ہی نہیں سکھایا تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے وہ در مصطفیٰ میں پوچھو، کیوں؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جنہوں نے سوال کیا انہیں ملا بھی ہے، عطا بھی ہوتا رہا ہے۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ اس مصطفیٰ کریم